सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्बा इरफान मलिक, मैं हूँ अबू सर मौसम और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 news HD पर देखिए। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। हुकूमत फैसला ही नहीं कर सकी कि मकतूलीन के साथ है या कातिलों के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है और वो अभी भी हज़ारा टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। 2008 में 9 में फिर से कंसेंसस के बाद तारीख में एक बार फिर सारी सियासी जमातों ने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट पास किया, जो कि 1973 का आइन का बहाली के लिए था। तो ना सिर्फ सदारती निज़ाम नहीं चल सकते इस मुल्क में, जमहूरी तरीके से वो इस निज़ाम को लिया नहीं सकते हैं। पहले भी हमने देखा कि 1 यूनिट से ये मुल्क टूटा, ये तारीख गवाह है। और मैं आज भी बता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मेरा कोई बलूचिस्तान का साथी इस पे डिसएग्री नहीं करेगा कि आज भी अगर वो 1 यूनिट लागू करते हैं, आज भी अगर वो कोशिश करते हैं सदारती निज़ाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करें, तो मुल्क टूटेगा। और मैं ये नहीं चाहता। ये वफाकी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम ही पाकिस्तान के मुफाद में है, पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, इसको चलने दो। ये नहीं मतलब कि कठपुतली खान फेल हुआ तो पूरा निज़ाम बाहर फेंके। जमहूरियत को चलने दो, सही शफाफ इलेक्शंस होने दें, रियल रिप्रेजेंटेटिव्स को आने दें, फिर देखिए कैसे हम अवाम के मसाइल हल नहीं करते। जहां तक करप्शन की बात है, ये भी जो करप्शन कार्ड है, हम पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक सुनने आ रहे हैं। और वो स्लोगन कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, हमने भुट्टो शहीद के ज़माना में देखा, फिर भुट्टो शहीद के बाद भी देखा, कि बीबी शहीद के ज़माने में देखा, हमारे दौर में ये नारा उठा, फिर मियाँ साहब के लिए यही नारा उठा। आखिर में वो एहतसाब नहीं होता है, बस जमहूरियत को बंद करके किसी और निज़ाम लाया जाता है। करप्शन का मुकाबला करने के लिए हमें एक कानून पास करना पड़ेगा, जमहूरी कानून पास करने पड़ेगा, इंसाफ का एहतसाब का कानून पास करना पड़ेगा। बिकॉज इस वक्त इस मुल्क में जो कानून लागू है, जो कानून इस्तेमाल किया जाता है करप्शन जैसे नासूर का मुकाबला करने के लिए, वो तो काला कानून है, आमिरों का, मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है। आमिरों का कानून करप्शन का काला कानून है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम के लिए बनाया गया। और हमने देखा कि किस तरीके से 2002 के इलेक्शंस में सिलेक्टेड हुकूमत को बनाने के लिए नैब का एक अहम किरदार था। आज भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत को बिठाने में और सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने में नैब का एक अहम किरदार है। तो अगर आपको करप्शन को खत्म करना, अगर आप करप्शन का मुकाबला करना चाहते हो, तो फिर हमें पहले इस कानून को खत्म करना पड़ेगा, नैब को खत्म करना पड़ेगा, और एक ऐसा निज़ाम ले आना पड़ेगा जिसमें सबके लिए एक कानून हो। चाहे आप कराची से, लड़काना से या क्वेटा से ताल्लुक रखे या लाहौर से ताल्लुक रखे, सबके लिए एक कानून है। क्या चाहे आप फौजी हो या जज हो या सियासतदान हो, सबके लिए एक कानून होना पड़ेगा। ये जो एक किस्म का क्लॉज है नैब की कानून में, जो कि नैब को खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग अदारा बनाता है, जिसको आप याद नहीं आ रहा है मुझे, आप प्ली बार्गेन और VR की जो नैब की ऑप्शंस हैं, जिसमें हुकूमत का पसंदीदा चोर के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप 10% 15% दे दें नैब को, और बाकी जो काला पैसा है वो साफ हो जाता है। ये किस किस्म का निज़ाम है? ये तो एक बिल्कुल आमिर का काला कानून है। अगर हमने इसका मुकाबला करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियस है। और वो क्यों? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कानून मौजूद है, जो कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का कानून है, जो कि फरहतुल्लाह बाबर साहब ने ड्राफ्ट किया। हमने पहले भी पेश करने की कोशिश की, वोट्स नहीं थे। इस पर भी इंशाअल्लाह ताला एक दिन हमें निसाब बनाना पड़ेगा, एक ऐसे निज़ाम बनाना पड़ेगा जो कि साफ और शफाफ एहतसाब
ہو سکے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ احتساب سے جمہوریت اور تگڑا ہوتی ہے. اگر صاف و شفاف احتساب ہو، اگر سیاسی انتقام ہوگا، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگا، تو پھر کرپشن بڑھتے رہے گا اور ملک کو، معیشت کو نقصان پہنچتا رہے گا. سر، تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں کا ایک کافی ایجنڈا ہے کہ کرپشن کو بچاؤ، اس لیے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، عوام کو منظم کر رہے ہیں، جس کی مثال انہوں نے یہ دی تھی کہ اپوزیشن جماعتیں اشار کا شکار بھی اس لیے کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اکٹھا کرنے کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس. ایک تو دیکھو، حکومت کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا، ہر نعرہ دھوکہ نکلا، ہر پوائنٹ پہ یو ٹرن لیا، اور اس پہ بھی یو ٹرن لے گا. یہ آپ دیکھ لیں. جہاں تک اپوزیشن کی کردار ہے، وہ حکومت کو ملک کی خدمت کرنے پہ فوکس کرنا چاہیے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ پہ فوکس کرنا چاہیے، معاشی ترقی میں فوکس کرنا چاہیے، 1 کروڑ نوکریاں دینے اور 50 لاکھ گھر بنانے کا پروگرام پہ فوکس کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی وہ اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف، مگر مودی اور کالعدل تنظیموں کے خلاف کچھ نہیں کہتا، غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کرتا. عوام ان کے یو ٹرنز، ان کے دھوکے، ان کے جھوٹ سے واقف ہو چکے ہیں. اب عوام ان کے حرکتیں میں نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی وفاق کی پارٹی ہے، عوام دوست پارٹی ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم مل کے جو کریں گے، ہم مل کے ایک ترقی پسند روشن خیال پاکستان بنائیں گے. یہ ہے ہمارا مستقبل. 1 منٹ شاہ جی آپ اپنا بات کر لیں، پھر اس کے بعد لاسٹ کوشچن. سر، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو یکجا کرے اور ایک پلیٹ فارم پہ لائے، لیکن اپوزیشن کی جانب سے ابھی تک کوئی خاص خواب اس میں نہیں ہوا ہے. دیکھو، نہیں آ رہی. یہ آپ کا اپوزیشن یکجا ہونے میں کیوں ڈیوائڈ ہے؟ مطلب لیکن کہاں ہم ڈیوائیڈڈ کہاں ہے؟ اوکے، obviously میاں صاحب کو اندر رکھا گیا ہے، کیسز سب کے اوپر ہے، دوسرے ڈیٹس پر ڈیٹس سب کو، کسی نہ کسی کا نیب ہیئرنگ ہے، کسی کا کورٹ ہیئرنگ ہے. تو ایک اسکیڈول بنانا شاید مشکل ہے ہمارے لیے، اور ڈیوائڈ اینڈ رول ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے بلوچ سیاستدان اور بلوچ ساتھی جانتے ہیں. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم یونائٹڈ ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی ساری اپوزیشن ایک دن میں ایک پیج پر آ گئے تھے. اور ہم آج بھی پارلیمان میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں اکٹھے ہیں. ہم 3 پوائنٹ ایجنڈے پہ اگری ہوئے ہیں کہ جہاں تک معاشی حقوق ہے، جہاں تک جمہوری حقوق ہے، جہاں تک ہمارے انسانی حقوق ہے، سارے کے سارے اپوزیشن ایک پیج پر ہے. یہ ہم اگری کر چکے ہیں. اور آپ اس سوال کا جواب دیں کہ خان صاحب کہاں تھا یونائٹڈ اپوزیشن کے ساتھ پچھلے 5 سال؟ خان صاحب نے کوئی متفقہ اپوزیشن کا رول پلے کی؟ اپوزیشن کو اپوزیشن کرنے دو. حکومت کا کام ہے کہ وہ حکومت کرے، وہ ڈیلیور کرے. اگر اپوزیشن فیل ہو رہا ہے تو وہ حکومت کا فائدہ میں ہوگا نا، حکومت خوش ہونا چاہیے اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. ہاں، ہمارا اپنی شناخت ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، لیکن جہاں تک اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق کا سوال ہے، جہاں تک اس ملک کے عوام کی انسانی حقوق کا سوال ہے، جہاں تک اس ملک کی عوام کی معاشی حقوق کا سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جماعت JUIF، ANP اور جو کچھ انڈیپینڈنٹ رہنما ہے نیشنل اسمبلی میں، ہم ایک پیج پر ہیں. تھینک یو. شاہ حسین صاحب آخری کوشچن، اس کے بعد ختم. یہ بتائیں بلاول صاحب کہ آپ نے نیب پہ تو کڑی تنقید کی کہ منی لانڈرنگ ایک ادارہ بن گیا. آپ کی تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ہی مل کے ان کو نامزد کیا تھا، اب اسے گلے کرتے کیسے ہیں؟ تھینک یو. یہ بھی ایک PTI کا جو بچکانہ سیاست ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے جو ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اور جمہوری قوتوں کی ترمیم آنے سے پہلے نیب کا چیئرمین حکومت ہی بناتا تھا، نامزد کرتا تھا، وہ کام کرتے تھے حکومت کے کہنے پہ. ہم نے سوچا کہ اگر اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کر لگانا پڑے گا کسی کو، تو اس سے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا.
لیکن وہ اس چیئرمین کا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے اپنا ادارہ کو چلائے. تو اس میں دو مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ ادارہ ایسا ہے, قانون ایسا ہے کہ آپ فرشتہ بھی ڈالے اس پہ اور انتقامی سیاست اور پولیٹیکل انجینئرنگ شروع ہو جائے گا. اس لیے یہ کانا قانون ہے, عامر حکومت کا قانون ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ اس کا ذمہ داری ہے جس کو ہم نے نامزد کیا, جس نے بالکل پیپلز پارٹی نے, دوسرا اپوزیشن جماعت نے ایگری کر کے ڈالا, اس پہ ذمہ داری ڈالی. جب اس کی ذمہ داری آ گیا تو پھر اس کا ذمہ داری ہو گیا تھا. ہم نے ضیاء الحق کو بھی ڈالا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا وہ کیسے نکلے گا. تھینک یو. وقت میں سعودی عربیہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے, وہ یہاں کا بچہ نہیں بچ سکتا. كثير من آلاف العمال الباكستانيين يعملون في المملكة العربية السعودية ويرسلون من هناك مبالغ ضخمة إلى باكستان, وحيث أن الأسر الباكستانية تدعو للمملكة العربية السعودية على هذا التعاون الجليل. ثانيا المملكة العربية السعودية وقفت معنا مع باكستان في جميع الأزمات وما تركت باكستان ولو مرة, فنحن نشكرهم على هذا التعاون الجميل علاقات التاريخية العميقة. اور 2006 میں جناب شیخ عبدالرحمان السدیس صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور اس وقت میں چیف منسٹر تھا, شجاع صاحب پرائم منسٹر تھے. تو اتنا اچھا لگا اور انہوں نے جو یہاں کچھ اختلافات تھے لوگوں کو, ان کو جوڑنے میں ایک میجر رول ادا کیا تھا. امبیسڈر صاحب بھی اس وقت پاکستان میں موجود تھے. في 2006 زار الشيخ عبد الرحمن السديس لزيارة باكستان, فأنا كنت رئيس الوزراء لبنجاب في ذاك الوقت, ونحن نتذكر هذه الزيارة الطيبة أيضا, وكانت رسالته أيضا الاتحاد بين المسالك والاتحاد بين المسلمين, فاستمتعنا بزيارته ونشكره على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أقرب الكرسي. سعادة الحاكم من بنجاب رويس إلهي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب گورنر پنجاب صاحب رویس بھائی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنقل لكم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله, وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله, إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان حفظه الله کی طرف سے حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کو نیک خواہشات کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وباسم علماء وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين إلى باكستان الإسلامية حكومة وشعبا. اور اسی طرح اپنی طرف سے اور ائمہ حرمین کی طرف سے اور تمام سعودی علماء کی طرف سے بھی آپ کے لیے نیک خواہشات کا پیغام ہے. وإلى الشعب السعودي الكريم فردا وفردا لتقديرهم لحكومة باكستان الإسلامية. اور سعودی عوام کی طرف سے بھی میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام سعودی عوام ایک ایک فرد اس کا پاکستان اور پاکستان کی حکومت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں. العلاقات السعودية الباكستانية قديمة وممتدة جذورها إلى عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله, مرورا بأبنائه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى. پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات ہیں جس کی جڑیں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے شروع ہو کر تمام حکمرانوں سے چلتی ہوئی آج ملک سلمان حفظہ اللہ کے دور میں داخل ہو چکی ہے. فجمهورية باكستان الإسلامية لها مكانة خاصة ودور مهم وريادي واستراتيجي
لدى المملكة العربية السعودية. پاکستان کی ایک بڑی اسٹریٹجک اہمیت ہے اور سیاسی وزن ہے جس جو حکومت سعودی عرب اور اس کی قیادت جس کی معترف بھی ہے اور قدر بھی کرتی ہے. وما زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لباكستان مؤخرا إلا دليل على هذه العلاقة التاريخية والممتدة القديمة منذ القدم. امیر محمد بن سلمان حفظہ اللہ کا یہ آخری دورہ پاکستان کا اس بات کا مبینہ ثبوت ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گہرے تاریخی تعلقات ہیں جنہیں سعودی حکومت ہمیشہ نبھائے گی. والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية لا ينفك أحدهما عن الآخر وجزء لا يتجزأ من أحدهما عن الآخر. سعودی عرب اور پاکستان ایک جسم کے مانند ہیں جن میں کوئی جدائی نہیں ہے اور جو ایک دوسرے کا جز ہیں اور جن کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. والمملكة العربية السعودية حرسها الله ورعاها وقفت إلى جانب باكستان، فإنما هذا الوقوف من دورها الإنساني والسياسي والريادي لدى لجمهورية باكستان الإسلامية. جیسا کہ آپ نے کہا کہ سعودی حکومت نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، تو یہ اس کا وہ ایک کردار ہے جو اس نے ایک قائد کے طور پر، ایک بھائی کے طور پر اور ایک ساتھی کے طور پر ہمیشہ نبھایا ہے. ولجمهورية باكستان الإسلامية دور رائد ومهم في مكافحة التصدي والإرهاب والغلو والتطرف. پاکستان کا ایک قائدانہ کردار ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، غلو کے خاتمے کے لیے اور منحرف افکار کے خاتمے کے لیے. وإني من هذا المكان أدعو لباكستان الإسلامية حكومة وشعبا أن يحفظها الله عز وجل من كيد الأعداء ومن شر الحاقدين والحاسدين، وأن يسبغ عليها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ورغد العيش. فأمن باكستان من أمن المملكة العربية السعودية وكذلك العكس. بے حسی نے بھکاری کو درندہ بنا دیا. لاہور کے علاقے بادامی باغ میں بھکاری نے بچے کی میت کو نکال کر بھیک مانگنا شروع کر دیا. شہری شجاع الرحمان کے ہاں 7 سال بعد بیٹا پیدا ہوا. پیدائش کے فوری بعد انتقال کر گیا. بچے کو دفنانے کے بعد بھکاری نے قبر کھود کر میت نکال لی. بھکاری بچے کی میت کو لے کر چوک میں بھیک مانگتا پکڑا گیا. تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو بھکاری ہے وہ اپنے بچے کی لاش کو لے کر سڑک پہ پھرتا رہا اور بھیک مانگتا رہا. بے حسی نے اس شخص کو درندہ بنا دیا. لاہور کا علاقہ ہے بادامی باغ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. ایک بھکاری نے بچے کی میت کو قبر میں سے باہر نکالا اور پھر اسے پکڑ کر بھیک مانگنا شروع کر دی. شہری شجاع الرحمان کے ہاں 7 سال بعد بیٹے کی پیدائش ہوئی. پیدائش کے فوری بعد اس کا بیٹا انتقال کر گیا اور بے حسی کی انتہا دیکھیے کہ بچے کو دفنانے کے بعد بھکاری نے قبر کھود کر بچے کی میت باہر نکال لی. خبر آپ کو دیں گے گجرانوالہ میں مقتول کا بیٹا دہائیاں دیتا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گاڑی سے اترنا تک گوارا نہ کیا. پولیس اہلکار مظلوم باپ کو گھسیٹ کر گاڑی سے دور لے گئے. عثمان بزدار نے احتجاج کرنے والے کی درخواست وصول کی اور یہاں سے واپس چلے گئے. اور افسوسناک صورتحال کے مناظر آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر. گجرانوالہ میں مقتول کا بیٹا ہے جو دہائیاں دیتا رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گاڑی سے اتر کر اس کی فریاد تک نہ سنی. پولیس اہلکار مظلوم باپ کو گھسیٹ کر گاڑی سے دور لے گئے. خبر آپ کو دیں گے پشاور سے. پشاور کے علاقے حیات آباد میں دہشت گردوں کی پناہ گاہ تباہ کر دی گئی. جس گھر میں دہشت گرد چھپے تھے وہ منہدم ہو گیا. آپ کو بتاتے چلیں یہ صورتحال پشاور کا علاقہ حیات آباد جہاں پر دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی تھی. آپریشن کیا گیا اور آپریشن کے بعد اس پناہ گاہ کو تباہ کر دیا گیا. دوسری جانب کراچی میں اسٹریٹ کرمنل بے لگام ہو چکے ہیں. ڈیفنس میں ملزموں نے شہری کو لوٹ لیا. واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے.
آپ کو آگاہ کریں گے تمام صورتحال بگڑتی صورتحال کراچی میں امن و امان کی. کراچی میں اسٹریٹ کرمنل بے لگام ہو گئے. ڈیفنس میں ملزموں نے شہری کو لوٹ لیا ہے. واردات کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی. ادھر کراچی میں ہی کے الیکٹرک کا میں ملوث نکلا ہے. SSP ایسٹ کے مطابق گلشن اقبال پولیس نے ریکی ماسٹر جاوید عرف وسیع رضا کو گرفتار کر لیا ہے. ملزم MQM لندن کے ٹارگٹ کلر علی چکنا کا قریبی ساتھی ہے. گرفتار ملزم نے ٹارگٹ کلر علی رضا کے کہنے پر کالعدم تنظیم کے 2 کارکنان کی مکمل ریکی کی ہے، جس کے بعد دونوں کارکنان کو قتل کیا گیا. اور ملتان میں آندھی سے متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں اور دیواریں گر گئی ہیں. بارش اور یلا باری سے ہزاروں ایکڑ گندم متاثر ہوئی ہے. مزید بتا رہے ہیں محمد مقصود. بتائیے گا مقصود. میں اس وقت لاڑ کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں گزشتہ روز ہونے والی سالہ باری اور طوفانی آندھی کے باعث جو گندم کی فصل کے ساتھ ساتھ جو دیگر فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. یہاں پر گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو کھمبے ہیں یہاں پر اور جو گھروں کی دیواریں ہیں اور جو چھتیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. یہاں پہ جو گندم کی فصل جو اگائی گئی تھی اس کی جو گندم کی جو سٹی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ جو کسان برادری ہے وہ اس وقت پریشان ہو کر رہ گئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ کسان بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں اس گزشتہ روز ہونے والی بارش سے. بتائیے گا یہ جو بارش ہوئی ہے گزشتہ روز جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے گندم اور جو دیگر فصلیں وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر سادی کوئی شے نہیں بچی، غریب بندے ہیں، جٹ ہیں، مستاجری رقبے 55,000 روپیہ مستاجری بھرے نے. میری کوئی 10 کلے کنک آئی، 5 کلے مکئی آئی. میں کل ہے بندے دی جہاں ختم تھی گئی اے حالات کنک دی مکئی دی یہ حالات ہے. مکان ڈھائے گئے، بجلی دے کھمبے ڈھائے گئے. ہی تک کوئی گورنمنٹ دا بندہ نہیں آیا. اساں پانی دو دنگر مر گئے، پانی دو تباہ ہیں، پانی نہیں ملا ساکو. ہاں جی بالکل. یہاں پہ جو کسان برادری ہے وہ گزشتہ روز ہونے والی سالہ باری اور طوفانی آندھی سے پریشان ہو کر رہ گئے ہیں. ان کے جانور، گھروں کی دیواریں اور جو گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ بھی ٹوٹ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گندم کا جو ان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کر رہ گئے. انہوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. مقصود بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. بریک کے بعد ہیڈ لائنز. ڈیٹیلز کے لیے آپ وزٹ کیجیے 24newsht.tv. 24 گھنٹے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.